अस्सलाम वालेकुम, ज़ंजीर न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा मसूद और आप देख रहे हैं यूएसए इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। तो यूएसए इलेक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ इसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये तारीख रकम करने में कामयाब हो सकेंगी। यूएसए इलेक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो यूएसए तो वैसे तो माना जाता है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर ख़वातीन और मर्दों के इक्वल राइट्स हैं। यहाँ तक कि अगर कोई खाना खाने के लिए जाएं तो इक्वली दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अमेरिका में जो पॉपुलेशन है वो भी इक्वली है, यानी कि अमेरिका की जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो है 50.52%, यानी कि ख़वातीन और मर्दों के इक्वल राइट्स और उनको इक्वली कंसिडर किया जाता है। लेकिन आज तक ना तो कोई प्रेसिडेंट बनी है और ना कोई खातून वाइस प्रेसिडेंट बनी है। आज इस प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार और जर्नलिस्ट रोशन लाल साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की तारीख गवाह है, ना तो कोई खातून प्रेसिडेंट बन सकी ना वाइस प्रेसिडेंट बन सकी। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? ये पूरी दुनिया के लिए है, ये हैरानगी की बात है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ पे आइनी तौर पे औरतों और मर्दों के बराबर के हकूक़ हैं, वहाँ पे औरतें अभी तक जो है ना कोई अथॉरिटेरियन पोस्ट पे इस तरह से नहीं पहुँच सकी। तो ये ज़ाहिर है, लेकिन अमेरिका में ये बात ज़रूर है कि वहाँ पे औरतें, ये नहीं है कि दूसरे शोबों में भी नहीं है। आम तौर पे जहाँ औरतें, उन मुल्कों में जहाँ औरतें सदर या वज़ीर आज़म के ओहदे तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ ये भी देखने में आता है कि औरतें दूसरे शोबों में भी कहीं आगे नहीं हैं। तालीम में आगे नहीं है, सेहत के मैदान में आगे नहीं है, खेलों के मैदान में आगे नहीं है। लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ये मतलब एक अजीब सा रुझान है कि ये वहाँ पे औरतें जो हैं वो इलेक्शनों में हिस्सा भी लेती हैं, लेकिन उस तरह से वो कामयाब नहीं हो पाती। सर, क्या ये वोटर्स का एतमाद नहीं होता? क्या वोटर्स उनको प्रॉपरली एतमाद नहीं ले सकते? ये असल में ये एक प्रोसेस है। जो इलेक्शन है एक प्रोसेस है जिसमें पार्टियों की नज़रियात का अहम रोल होता है, पार्टियों की पॉलिसी का अहम रोल होता है, और उसमें फिर ज़ाहिर है ये बात नहीं रह जाती कि कैंडिडेट जो है वो औरत है या मर्द है। उसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट किस पार्टी का है और उस पार्टी की पॉलिसियाँ क्या हैं, और जिस पार्टी ने कोई औरत कैंडिडेट अपनी नामज़द की है उस वक़्त आलमी हालात में उसकी पॉलिसियाँ और उसके नज़रियात जो हैं वो किस हद तक जो है ना उनको अहमियत हासिल है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के बनती हैं। लेकिन अमेरिका में ज़ाहिर है ये मतलब उनका यूरोप की तरह नहीं है कि यूरोप में तो बहुत ज़्यादा औरतें वज़ीर आज़म बनी हैं, चांसलर बनी हैं, तो यहाँ अमेरिका में उस तरह से नहीं है। रोशन साहब, अगर देखा जाए तो साउथ एशिया जो कि इतना पसमानदा नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी खातून वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, वज़ीर आज़म रही हैं, तो क्या हमारी सोच उनसे बेहतर सोच है? नहीं, ये वैसे तो देखा जाए तो बड़ी ये हैरानकुन बात है। साउथ एशिया ऐसा रीजन है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें कहा जाता है कि फंडामेंटलिज़म, बुनियाद परस्ती बहुत ज़्यादा है, यहाँ इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी बेनज़ीर भुट्टो शहीद। उसके बाद श्रीलंका में बंदरा नायके वज़ीर आज़म बनी, और इंडिया में इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म बनी। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हमसे अलहदा होके एक अलहदा मुल्क बना है, मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ 2 ख़वातीन वज़ीर आज़म बन चुकी हैं। तो अगर मतलब ये देखा जाए, अगर पैमाना ये हो कि औरत जहाँ किसी मुल्क में अगर हुक्मरान होगी तो वो मुल्क बहुत तरक्की पसंद होगा, तो इस पैमाना को अगर हम बनाए, इस बात को अगर पैमाना बनाएं, तो फिर तो यही कहना चाहिए कि साउथ एशिया एक बड़ा तरक्की पसंद रीजन है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप देखें कि वहाँ पे कोई खातून इलेक्शन में कैंडिडेट बनती है, जीतती है या हारती है, तो उसमें उसकी अपनी क्वालिटीज़ जो होती हैं, उसका जो अपना टैलेंट होता है, वो बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान में या साउथ एशिया में जो ख़वातीन भी अपना बनी हैं, हुक्मरान बनी हैं, वज़ीर आज़म बनी हैं, वहाँ पे उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है।
مطلب اگر دیکھیں ہم بے نظیر بھٹو کو دیکھیں تو وہ ایک حادثہ تھا, ان کے فادر کو ہینگ کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر انہیں سیاست میں آنا پڑا, اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سیاست میں آ کے ان کی جو کارکردگی ہے وہ مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. لیکن اس کارکردگی اور ٹیلنٹ کے باوجود بھی اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید بے نظیر بھٹو اس طرح سے سیاست میں آگے نہ جاتی, اس طرح سے پاکستان کے عوام میں ان کی پذیرائی نہ ہوتی. یا اسی طرح اگر آپ دیکھیں جس طرح یہ آج کل مریم نواز ہے, تو یہ بھی ایک قسم کا ایک چھوٹا سا حادثہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی جگہ لی ہے اور وہ ایکٹیو ہے اپنے باپ کی وجہ سے. تو لیکن اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ویسے دیکھیں یا عام زندگی میں بھی دیکھیں تو عورتیں نہیں ہیں. ایسا ہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے, وہاں پہ مجیب الرحمان کی جگہ پہ ان کی بیٹی نے لی ہے. انڈیا میں نہرو کی جگہ ان کی بیٹی آئی, اور اسی طرح وہ بندرا نائکے جو تھی وہاں پہ پرائم منسٹر بنی, وہ بھی وہ اپنے ہسبینڈ کی جگہ پہ آئی تھیں. تو یہ ساری باتیں امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں چاہے کوئی پریزیڈنٹ بنا یا نہیں بنا, وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اس طرح کے فیملی لنک کی وجہ سے کوئی آیا ہو یا فیملی لنک کی وجہ سے کسی کو ڈسکریج کیا گیا ہو. وہاں پہ ایک رجحان ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ دنیا, تو ترقی یافتہ دنیا صرف امریکہ نہیں ہے, ترقی یافتہ دنیا صرف کینیڈا نہیں ہے. اصل میں تو جہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوا ہے, ترقی جو ہے ترقی کے سفر کو ہم لنک کرتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن سے, صنعتی ترقی کے ساتھ. تو صنعتی ترقی کا جو آغاز ہے وہ تو یورپ سے ہوا ہے, اور وہیں سے ہی یورپ کے زیر اثر یورپین لوگوں نے جا کے کینیڈا, امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ملکوں کو آباد کیا. وہاں پہ جو ہے نا ترقی ان کی وجہ سے آئی. تو یورپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ عورتیں سیاست میں بھی ہیں, الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, ہر شعبے میں آگے ہیں, اور جہاں پہ بھی وہ یعنی مردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ سیاسی میدان میں بھی ووٹ لے کے آگے آتی ہیں اور حکمران بنتی ہیں. اچھا سر, اگر یو ایس اے الیکشنز کے بارے میں اور خاص طور پہ جو اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کی جائے تو جو پہلی خاتون کینڈیڈیٹ تھی وہ 1872 میں سامنے آنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن اس کے بعد پھر جو پہلی بندی کانگریس میں آئی وہ پھر کوئی 1800 سم تھنگ میں ہی تھی, اور جو پہلی کینڈیڈیٹ ہماری بنی وائس پریزیڈنٹ کے لیے سامنے آئی وہ 1917 میں شاید بنی. تو ایک لمبا سفر خواتین کے لیے. نہیں, وہ امریکہ میں یعنی یہ آپ دیکھیں کہ 1872 میں جو پہلی خاتون جس نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی, اور وہ مطلب وہ خاتون جو تھی اصل میں وہ پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہتی تھی, وہ اس کا ایک تسلسل تھا کہ وہ خواتین حقوق کے لیے کام کر رہی تھی اس وقت, اور وہ 1872 کی بات ہے. تو 1872 میں اس نے کوشش کی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کی, اور جب وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہی, اسے ووٹ کتنے پڑے یہ کوئی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے, لیکن یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی تو جس دن الیکشن تھا اس دن وہ جیل میں تھی. اچھا جی, اور جیل میں وہ اس لیے تھی کہ وہ کوئی مذہبی عالم تھا جس نے عورتوں کی مخالف تھا عورتوں کے حقوق کے یا عورتوں کے سیاست میں آنے کے. اس نے یہ بیسیکلی جرنلسٹ تھی, وکٹوریا ووڈ تھا اس کا نام. تو وہ بیسیکلی جرنلسٹ تھی, اور اس نے اپنے اخبار میں اس پریسٹ کے بارے میں کچھ لکھا تھا, اور اس میں پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ ابھی آزادی اظہار کے قوانین اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئے تھے, تو وہ اس کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا تھا. جس دن وہ 1872 میں الیکشن لڑ رہی تھی وہ اس دن جیل میں تھی. وہ خیر اس نے ووٹ نہیں لیے, پریزیڈنٹ کوئی اور بنا, اور اس پہ یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ شاید عمر کوالیفائی نہیں کرتی تھی, یعنی ایج اس کی کم تھی, وہ شاید 33 کی تھی, اور پریزیڈنشل الیکشن کے لیے 35 کا ہونا ضروری ہے. لیکن وہ ایک مطلب ریکارڈ جو ہے امریکہ کی ہسٹری جو ہے وہ پہلی خاتون ہے جس نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی. عورتیں کوشش کرتی رہیں, لیکن امریکہ میں جو پہلی خاتون کانگریس کی رکن بنی یہ 1917 میں ہوا. اور ریپبلکن پارٹی کو حالانکہ کہا جاتا ہے یہ قدامت پرست پارٹی ہے, لیکن وہ ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ امریکہ میں پہلی کانگریس
کی رکن بنی خاتون. اور اس کے بعد 1922 میں اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. 1922 میں پہلی خاتون وہاں سینیٹر بنی, یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی تھی. اور پھر اسی طرح جو ہے یہ اپنا ایک خاتون وہاں ان کی کسی اسٹیٹ کی پہلی گورنر بنی. تو یہ 30s میں شاید ہوا, 1930s میں ہوا شاید یہ. تو یہ لیکن سلسلہ شروع ہوا. لیکن وہاں پہ مطلب یہ کہہ لیں کہ عورتیں دیگر شعبوں میں تو آئیں, ایجوکیشن میں آئیں, سائنس کے شعبے میں آئیں, کھیلوں کے شعبے میں آئیں. کھیلوں میں اگر دیکھیں اولمپک میں تو عورتوں کے جو میڈلز ہیں امریکہ کے وہ کسی طرح بھی مردوں سے کم نہیں ہوتے. عام بھی کسی بھی جگہ پہ دیکھیں وہاں پہ عورتوں کو سارے حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو ہیں, یعنی وہ ایکول سٹیزن ہے, ایکول انسان ہے. لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ عورتیں جو ہیں دنیا کا کوئی بھی سماج ہے, چاہے ہم اسے ترقی یافتہ سماج بھی کیوں نہ کہہ لیں, وہاں پہ بھی عورتوں کی اپنے لیے سپیس بنانے کی انہیں حقوق تو مل گئے ہیں, لیکن سپیس بنانے کی سٹرگل میرے خیال میں ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے پاکستان جیسا ملک کوئی نہ کیوں نہ ہو, وہاں عورتوں کو ابھی بھی اپنا سپیس لینے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور میرے خیال میں امریکہ میں اس سٹرگل میں عورتیں یورپ سے پیچھے ہیں. اور سر مزیدار بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو بنے اتنے سال ہو گئے, کئی سال ہو گئے, کوئی ایک بھی کینڈیڈیٹ خاتون پریزیڈنٹ کے لیے کبھی بھی کھڑی نہیں ہوئی. نہیں پریزیڈنٹ کے لیے خاتون نہیں. لاسٹ جو الیکشن تھا اس میں ہیلری کلنٹن جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کوئی ویمن کینڈیڈیٹ بنی پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے. اور وہ ان کی جو مطلب بڑی کلوز فائٹ تھی, اور اس میں بھی یعنی بعض ریومرز یہ ہیں کہ اگر کچھ وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ رول پلے نہ کرتی تو ہیلری کلنٹن شاید امریکہ کی پہلی پریزیڈنٹ ہوتی, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسی ان کی انکوائریز چل رہی تھیں, ان کے اوپر کچھ الزامات تھے. وہ انکوائری کا رزلٹ جو ہے وہ اس سے پہلے میڈیا ٹرائل ان کا کیا گیا, اور انکوائریز کا رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کے بعد آیا. اور اس انکوائری میں ان کے اوپر جو الزامات تھے, جو میڈیا ٹرائل ہوا تھا, اس میں انہیں کہا گیا کہ نہیں یہ اس پہ کوئی الزام صحیح ثابت نہیں ہوا, کوئی ای میلز کا تھا اس طرح کا کوئی سلسلہ. تو یہ مطلب تھا کہ وہ, لیکن انہوں نے کانٹیسٹ کیا, وہ ایک پاپولر فگر ہے, وہ سینیٹر بنی, اور وہ یہ سارا ہے. لیکن یہ بہرحال عجیب بات ہے کہ امریکہ میں نہ تو کوئی پریزیڈنٹ بن سکی خاتون, یعنی پریزیڈنٹ بننا یا نہ بننا تو وائس پریزیڈنٹ بننا تو ایک علیحدہ بات ہے. کینڈیڈیٹ ہمیں بڑی مشکل سے ملتے ہیں, یعنی دو جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں خواتین کینڈیڈیٹ ہمیں بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ایک اپنا فریرو تھیں, اس میں اپنا 1984 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ اس میں وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ تھی ڈیموکریٹک پارٹی سے, بلکہ کنزیکٹیو 2 خواتین کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا. پھر اسی طرح ہیلری کلنٹن بھی فارن منسٹر بنی. لیکن ایک لمبا گیپ آتا ہے فریرو کے بعد, اس کا یہ سارا پیلن جو ہے یہ وائس پریزیڈنٹ بنی تھی, کی کینڈیڈیٹ بنی تھی, لیکن یہ ہار گئی تھی. تو بش اور بائیڈن کے مقابلے میں, اچھا یہ عجیب اتفاق ہے کہ جان مکین کی وائس پریزیڈنٹ تھیں, کینڈیڈیٹ تھیں یہ سارا پیلن, اور وہ جو انہیں جس نے ہرایا تھا جس ٹیم نے, وہ تھی باراک اوباما, اس میں پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے, اور جو بائیڈن جو تھے وہ وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے. یعنی سارا پیلن کو اصل میں جو ہرایا تھا وہ جو بائیڈن نے ہرایا تھا. اور یہ جو اب الیکشن ہو رہا ہے اس میں جو کیملا ہارس جو ہیں یہ امیدوار ہیں, یہ جو بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. جس جو بائیڈن نے ایک خاتون کو ہرایا تھا اب اس کی وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ایک خاتون ہے. اور یہ مطلب ایک عجیب اتفاق ہے کہ وہ خاتون جو ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح ساؤتھ افریقہ سے, ساؤتھ ایشیا سے ہے, ہمارے ریجن سے ہے. تو یہ ایک مطلب ہسٹری بن سکتی ہے اگر یہ جیتتی ہیں کملا ہارس, تو یہ ایک ہسٹری بن سکتی ہے کہ وہ ریجن جہاں سے 4 ملکوں میں 3 ملکوں میں خواتین جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنی, وہاں سے ہی ایک خاتون جو پہلی امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ بنی, اس کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق اسی ریجن سے ہے. سر پولز کے مطابق تو ابھی فی الحال یہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جیتیں گے,
لیکن اور یہ بھی چانسز ہیں کہ کملا ہیرس کوئی تاریخ رقم کر سکیں. کیا چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ نہیں، جو اس وقت دیکھیں جی، وہ جو امریکہ کے الیکشن، پریزیڈینشیل الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کا کہ سروے جو ہے اس سے پہلے کس قسم کے آ رہے ہیں. سرویز جو آتے ہیں اس سے پہلے اس سے ووٹروں کے رجحان کا پتہ چلتا ہے. ایک تو ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی پاپولر کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یعنی ان کی پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے تو نہ تو وہ دنیا میں پاپولر ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ملک میں پاپولر ہیں. تو وہ ایک قسم کے ریسسٹ سے انسان ہیں، اور وہ جس قسم کے نعرے لگا کے وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن انہوں نے جیتا تھا، وہ نعرے اب اس طرح سے کام نہیں کر رہے. اور خاص طور پہ جو کرونا نے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ تباہی اگر لوگوں کو متاثر کیا، افیکٹ ہوئے ہیں لوگ، تو امریکہ میں ہوئے ہیں. اور سب کہہ رہے ہیں، دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ وہ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. تو وہ اس میں یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھا جائے تو وہ اپنا کوئی بھی یعنی پچھلے صدارتی الیکشن میں کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا. اور اس کے بعد پھر جو اس کی پالیسی ہیں، کیونکہ امریکہ کا صدر ہے، وہ ایک سپر پاور ہے امریکہ، تو پوری اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ پوری دنیا پہ اثر ڈالتی ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عالمی امن کے لیے اس نے کیا کوششیں کی. تو اس میں بھی وہ ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ وہ ایک کوئی امن کا پیغمبر ہمیں نہیں نظر آتا، وہ اس نے انتشار ہی پھیلایا ہے دنیا میں. تو اس طرح سے مطلب اگر دیکھا جائے تو جو سروے بھی ہیں، تو سروے جو ہیں وہ اس کے جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے حق میں جا رہے ہیں. لیکن ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو گزشتہ الیکشن کے سروے تھے وہ ہیلری کلنٹن کے حق میں جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئی. تو یہ مطلب یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو غیر متوقع طور پہ جیت گیا تھا پچھلے الیکشن میں بھی، تو وہی اگر ہسٹری نے خود کو رپیٹ کر لیا تو وہ پھر ہسٹری میں رپیٹ کرنے سے امریکہ میں ایک نئی ہسٹری بننے سے رہ جائے گی کہ جو اس کی کملا ہیرس کے نائب صدر منتخب ہونے سے بن سکتی ہے وہاں پہ. اگر آپ نے ذکر کیا ہے یہ عالمی امن کے لیے، تو عالمی امن کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ سب سے بیسٹ ہے، جو بائیڈن یا ٹرمپ؟ نہیں، اگر ہم جو بائیڈن جو ہے، اب اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں اور باراک اوباما کی جو ہے نا پالیسیاں تھیں، جو اس کی پرفارمنس تھی وسیط صدر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا عالمی امن کے لیے اس نے جو ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ بڑا زبردست ایک معاہدہ تھا. ٹرمپ نے آ کے فوری طور پہ اس معاہدے کو ختم کر دیا. تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ اب یہ صورتحال ہوتی ہے، وقت کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے. اب جس دور میں معاہدہ ہوا تھا اب وہ دور تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کی پالیسیاں لے کے جو بائیڈن چلے گا تو وہ مطلب ظاہر ہے وہ پالیسیاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے. تو اس لیے ہے اس میں ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بائیڈن جیتے. عام جو امریکہ سے باہر کی دنیا ہے، امریکہ کے اندر بھی جو سروے ہے جو بائیڈن کے حق میں ہے، اور امریکہ سے باہر بھی ہے، وہ بھی لوگوں کا عام خیال یہی ہے کہ ان کا ووٹ کم از کم وہ جو بائیڈن کی طرف ہی ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے، پاکستان میں بھی یہی لگتا ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بہت ساری ایسی انفارمیشن آپ نے شیئر کی جو کہ ہمارے بہت سارے ویورز کو بالکل نہیں پتہ تھی. تھینک یو سو مچ سر. تو ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ نگار اور جرنلسٹ روشن لال صاحب، جن سے ہم نے بات کی کہ کیا امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو سکے گی، کیا یہ صدارتی الیکشن پچھلے الیکشن سے مختلف ہوں گے. ویسے تو امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ترقی یافتہ ہے اور وہاں کی خواتین کو مکمل رائٹس دیے جاتے ہیں، ایجوکیشن کے، جابز کے، اور جہاں پر بات کی جائے میرٹ سسٹم کی، وہاں پر خواتین ایکولی کوالیفائی کرتی ہیں اور ایکولی ان کو رائٹس دیے جاتے ہیں ہر جگہ پہ. لیکن نہ تو ایسی کوئی خاتون پریزیڈنٹ بنی ہے اور نہ کوئی وائس پریزیڈنٹ بنی ہے. کیا یہ الیکشنز ایک نئی تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا جب الیکشن سامنے آئیں گے. کملا ہیرس کے لیے کیا الیکشنز ایک نئی تاریخ رقم کریں گے یا ایک ڈیفرنٹ کوئی پرسپیکٹیو ان کے لیے لے کر آئیں گے؟ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے، اور لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک اپڈیٹ ہو سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.